बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया मलिक आपके साथ। आज आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, तो आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह पहली रमज़ान को बरकत रमज़ान न्यूज़ 1 की रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू होगी और उसके हवाले से यकीनन आप कुछ ना कुछ जानना चाह रहे होंगे। ट्रांसमिशन कैसी होगी, क्या होगा उस ट्रांसमिशन में, और बहुत सारी और बातें होंगी। लेकिन इस ट्रांसमिशन की सबसे बड़ी जो खूबसूरती, जिसे हम कहेंगे कि आप तक कुछ बेहतर बातें, कुछ बेहतर रमज़ान के हवाले से कुछ ना कुछ बताना, और ट्रांसमिशन की एक और ब्यूटी, एक और खूबसूरती वो आपको बताते हैं कि हमारे साथ जो ट्रांसमिशन में, पूरी ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे आपके बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही फेवरेट, जहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आते हैं आप वहाँ से स्विच नहीं कर पाते, आप कहते हैं वहीं पर ही रहें, क्योंकि उनकी बातें, उनका कहना, उनके आप तक वो बातें पहुँचाना जो आपके बड़े दिल की गहराइयों तक चली जाती हैं। तो मैं मुलाकात करवाऊंगी आपकी, जो हमारे साथ ट्रांसमिशन में बरकत रमज़ान में पूरा महीना आपके साथ मौजूद होंगे, द वन एंड ओनली डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, आपको भी। आप ठीक ठाक है, खैरियत से? मैं तो सोच रहा था कि मैं वाकई इतना अच्छा हूँ जितनी आपने तारीफें की हैं। बस आपकी सबसे बड़ी फ़ैन तो यहाँ पर बहुत शुक्रिया, मौजूद बहुत है, शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। ये फ़ैन जो बड़ी खुशनसीब है कि आपके साथ ये ट्रांसमिशन करेगी। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन को भी अल्लाह ताला खैरियत से, जितने भी देखने वाले हैं इस प्रोग्राम को दुनिया भर में, अल्लाह ताला खैरियत से ये महीना लेकर आए, सबके लिए हमें तौफीक दे, इबादत की मग़फ़िरत अल्लाह ताला फरमाए। और बहुत से लोग जो हैं वो नहीं हैं इस साल, पिछले साल रमज़ान में थे, उनकी यादें हमारे साथ हैं, और अल्लाह ताला अगले साल कौन होगा रमज़ान में, कौन नहीं होगा। तो मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो भी दिन आप गुजारें, जो भी महीना गुजारें, ये समझ के गुजारें ये वक्त के, फिर ये वक्त जो है हो सकता है आपके पास दोबारा ना आए। तो ये रमज़ान अल्लाह करे कि खैर व आफियत के साथ आए, पाकिस्तान में, दुनिया भर में मुसलमान जो हैं इसको भरपूर अंदाज में मनाएं और उनकी इबादत अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब, वैसे ट्रांसमिशन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो सवाल आता है वो जहन में यही आता है कि डॉक्टर साहब हमेशा मॉर्निंग शोज़ के भी कुछ इख्तलाफात, फिर रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए भी कुछ ना कुछ इख्तलाफात। नहीं, देखें, बात यह है कि आप किस फोरम को, किस जगह को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप खुद भी ट्रांसमिशन मैं कर चुका हूँ, मैं तो ट्रांसमिशन का हिस्सा रहा हूँ। और मेरे बहुत प्यारे दोस्त, दोनों दोस्त मेरे, एक तो जुनेद जमशेद नहीं है इस साल, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ मैंने ट्रांसमिशन की थी। लास्ट ईयर मैं उनके साथ एक नशिस्त में मौजूद था, वसीम वहाँ पे कर रहे थे प्रोग्राम, और बड़ी जुनेद जमशेद के साथ एक दोस्ती रही। और इसी तरह से अमजद साबरी साहब के साथ तो बहुत तवील अरसे तक उनके साथ एक साथ रहा। वो शख्सियात इस साल नहीं है, अगले साल मैं नहीं जानता हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो हमें मौका मिला है ना, जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है बात करने का, हम उसको उसी अंदाज में बात करें। नीयतों का हाल जो है वो अल्लाह ताला जानता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहते हैं कि वो जब अजान देने आए पहली दफ़ा, तो वो सीन और शीन का फ़र्क महसूस नहीं कर सकते थे। तो लोगों ने इतराज़ किया वहाँ पे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इनको तो सीन और शीन नहीं कहना आता, तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बिलाल ही अजान देगा। तो क्योंकि नियतों की बात है सारी। अब एक हमारे यहाँ चूंकि एक दौर ऐसा आ गया है जिसको मैं दौर इब्तिला कहता हूँ, यानी अफरा तफरी का दौर है। अब इस दौर में शोबिस क्या है, मीडिया क्या है, मजहब क्या है, कहाँ पर हमने किस तरह से बात करनी है, मुझे इतराज़ उन चीज़ों पे रहा है। देखें, कुछ महीने हैं, कुछ वक्त है जो दूसरे वक्त से अफजल है। दिन का कोई वक्त ऐसा होता है जो दूसरे औकात से अफजल होता है। कहते हैं कि इस वक्त में दुआ करो। इसी तरह से कुछ दिन अफजल होते हैं, यानी जुमे का दिन अफजल है। जुमे के दिन जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा गया। जुमे के दिन कहते हैं कि क़यामत बपा होगी। जुमे के दिन कई हवालों से अफजल है, लेकिन उसके साथ ही पीर का दिन इसलिए अफजल है कि उस दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई।
جمعرات اس لیے افضل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دن کہلاتا ہے. اچھا اسی طرح سالوں پہ سال افضل ہوتے ہیں, مہینوں پہ مہینے افضل ہوتے ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ ہے باقی مہینوں پہ افضل ہے, ربیع اول ہے وہ کسی اور وجہ سے بہت ہی مبارک ہے ہمارے لیے. تو سال بھی افضل ہوتے ہیں. شاب ابی طالب جو کہ بڑا غم کا سال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے, وہ ایک سال کے طور پہ. اسی طرح فتح مکہ کا سال ہے. تو وقت ایک وقت دوسرے وقت پہ افضل ہوتا ہے, ایک دن دوسرے دن پہ افضل ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں پہ افضل ہے. جو مجھے ہمیشہ ایک تھوڑا سا اعتراض میں کرتا رہا ہوں, اور اس کو دوست پسند بھی کرتے ہیں نہیں بھی پسند کرتے, میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دن ہے, یہ وہ گھڑیاں ہیں جب آپ کو حکم ہے کہ آپ عبادتیں کریں, آپ عبادت کریں, اور آپ پہ روزہ فرض ہے, اور بہت بہت زیادہ لچک بھی ہے اس میں. یعنی ایک غزوہ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, ان کے ساتھ اصحاب میں جو شریک تھے کچھ کا روزہ تھا کچھ کا روزہ نہیں تھا, بڑی شدید گرمی تھی. تو جب آگے گئے اور آگے جانے کے بعد جن کا روزہ تھا وہ لڑ رہے تھے, جب وہ لڑکے واپس آئے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے ان کے لیے بستر وغیرہ بچھائے ہوئے تھے, پانی اور یہ سارا کہ ان کا روزہ کیسے کھلے گا, پانی ہونا چاہیے, کھجوریں ہونی چاہیے. تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے ان سے کامیاب ہو گئے جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور جو لڑکے واپس آئے. تو اتنی لچک ہے کہ آپ فدیہ دے دیں, آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیں آپ, لیکن یہ ایک مہینہ مقدس ہے. مجھے پرابلم یہ ہے کہ اس مہینے کو جب ہم تماشا بناتے ہیں نا کہ اس میں بھی ناچ گانے ہو رہے ہیں, اس میں بھی اچھل کود ہو رہی ہے, مطلب اس میں بھی ہم بد تہذیبی ہم لوگوں پہ تحفے پھینک رہے ہیں, اٹھا کے تحفے مار رہے ہیں, تضحیق کر رہے ہیں. دیکھیں تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں, یہ بڑی عاجزی کا مہینہ ہے. اور میں تو بلکہ یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو تو ایسے ہونا چاہیے کہ یہ سال کی سب سے چھوٹی ٹرانسمیشن ہے. مطلب ہم یہاں پہ خود بھی چھوٹے ہیں, خود بھی ہم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں, اور ہمارے ہی طرح کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آ کے اور ہمارے ساتھ روزہ کھولیں, ہمارے ساتھ رمضان. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم بہت بڑے ہیں, ہم سے تو کوئی بھی بڑا نہیں ہے, ہم تو یہ کریں گے, ہم یہاں تحفے تحائف بھی ہوں گے, یہاں پہ روزے بھی کھولیں گے, یہاں پہ عبادات بھی ہوں گی, یہاں ذکر بھی ہوگا, لیکن یہاں پہ وہ تکبر والا جو فیکٹر آ جاتا ہے نا بیچ میں کہ بس میں ہی میں ہوں اور میں ہی میں ہوں. تکبر کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ مقابلے کا بھی جو ہے مقابلہ بھی بیچ میں کہ ہم یہ تحفہ دے دیں گے, ہم وہ تحفہ دیں گے, دوسرا چینل نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اچھا ہے. میں دیکھیں نا یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے بچے آئیں گے جو کہ مختلف کالجز جو بڑے بڑے تحفوں کی بات ہوتی ہے, نہیں وہ تحفے بھی دیکھیں, سوال جواب ہوں گے, عمرے کے ٹکٹس ہوں گے, باقی ساری چیزیں ہوں گی. تصدیق کا پہلو نہیں آنا چاہیے اور اس میں کوئی ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو رلا رہے ہیں, لوگوں کو ایک طرح سے مطلب ایسا ہو کہ جیسے ہم ہیں نا ہم ویسے ہی ہوں. مطلب میں اس بات کا قائل ہوں. اور یہ جو مہینہ ہے نا یہ مہینہ بہت, میں آپ سے کہہ رہا ہوں مہینوں پر افضل ہے یہ مہینہ. اچھا ڈرامے پہ ایک بات ہے, دیکھیں رمضان کا مہینہ تقویٰ اختیار کرنے کا ہے, ہمیں اپنی ساری چیزیں سرنڈر کر کے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آنا. انسان سے جو مسٹیک ہوگی ان مسٹیکس کو آپ نے دوبارہ سے صحیح کرنا ہے. کئی ایسی ٹرانسمیشنز ہم نے بھی دیکھی ہیں جہاں پر لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو لیکن بہت جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ایک طرف سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور ان میں جھوٹ بھی آ رہا ہے, تو آپ خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں, لیسن کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں ہم لوگ تو خیر ایسا کوشش ہوگی, باقی اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں, ہم بھی کوئی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی گناہگاروں میں سے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. دیکھیں اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کا نفس کیا ہے, آپ اپنے نفس سے قابو پائیں. رمضان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنی یعنی کوئی بھی عادت ہو نا, یعنی عادت سے آپ اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کریں. جیسے آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ نے سگریٹ نہیں پینا, کسی بھی آپ نشے میں چلے جائیں, دولت کا نشہ ہو, کھانے پینے کا ہو, آپ نے اس پہ قابو پانا ہے. اچھا اب اس کو قابو پانے کے لیے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی روزہ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ میں جنگل میں نکل جاؤں, میں وہ ایک غار میں جا کے بیٹھ جاؤں کہ میں دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو گیا. امتحان کیسے ہوگا پھر؟ نہیں میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے یہیں پہ, اور یہ میں اکثر جگہ دیکھ رہا تھا ہوٹلز کے اوپر جو ہے وہ آگے لکھا ہوا احترام رمضان, یعنی وہ بھی لگتا ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہے, احترام رمضان, لوگ پیچھے کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو جن کو جہاں نہیں رکھنا وہ اس کا احترام کریں, طریقے سے کریں, لیکن بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے نا کمرشل ہو گیا ہے, یعنی اس کو ایک طرح سے مارکیٹ بنا دیا. میری کم سے کم یہ کوشش ہوگی کہ اس میں کوئی ایسی باتیں ہوں جو لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کریں
اور اس میں آپ کو پتہ ہے وہ باقی بھی اینڈ آف ٹائمز اور باقی سارے اچھا اس پہ بھی آئیں گے. ایک تو رمضان ٹرانسمیشن تو ہوگی ساتھ میں اینڈ آف ٹائم دوبارہ آ رہا ہے. ایک سوال ساتھ میں اور بھی ایڈ کر دیتی ہوں, اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ آپ کا اپنا شو لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود, اس کا کیا ہوگا وہ بھی بتائیے گا. اینڈ آف ٹائم میں چاہ رہی ہوں ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں, تو اس لیے پہلے آپ اپنے لائیو شو کے بارے میں 2 بجے سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنی ٹرانسمیشن. 2 بجے سے یکم رمضان المبارک سے 2 بجے شروع کریں گے رمضان کی ٹرانسمیشن. پھر اس کے بعد یونیورسٹی کے مقابلے ہیں, پھر اس کے بعد باقی کرتے وہ آپ بتائیں گی زیادہ ڈیٹیل. ابھی ہم اس میں پوری ڈیٹیلز بتا دیں گے. اچھا میں اس کے بعد 7 بجے کے قریب میرا خیال ہے کہ میں یہاں رخصت لوں گا شام 7 بجے. اتنی دیر لوگ مجھے برداشت کریں گے, اب سوچیں کیا, مطلب میں لوگوں کو تو موقع مل رہا ہے لائیو میں بہت بات کرنے کا, لائیو یہاں پہ لوگ موجود ہوں گے, لوگوں سے میں پہلے ہی ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں. اچھا 7 بجے جو ہے نا پھر بریک لے کے, اور 8 بجے پھر وہ لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود جو ایک پولیٹیکل پروگرام ہے, اور بہت سارے واقعات. میرا خیال سے یہ رمضان جو ہے سیاسی طور پہ کافی یعنی اس میں بہت سے ایونٹس ہوں گے اس رمضان میں. اور آج میں وہ پروگرام نہیں کر رہا کیونکہ آج ہم رمضان کا ہی پروگرام سارا کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے ہی, لیکن کل سے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد پورے رمضان میں وہ 8 بجے وہ پروگرام چلا کرے گا ساتھوں دن, اور پھر 11 بجے رات کو انشاءاللہ اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے. اچھا یہ لوگ بڑا انتظار بھی اس کا کر رہے ہیں کیونکہ ٹیزرز تو آنا شروع ہو گئے تھے, اب پرومو بھی آ گیا. اینڈ آف ٹائم بہت ایک مختلف شو, ایسا شو جو آپ کو بڑی حقیقت کے قریب لے کر آتا ہے. اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ پہلے جیسا ہی ہوگا, کچھ چینج لے کر آئیں گے, کیا ہے؟ نہیں یہ اصل میں دیکھیں چینج تو بات چیزیں ہو نہیں سکتی نا. اگر قرآن و حدیث میں کوئی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھاما. اب اللہ کی رسی کیا ہے, لیکن اللہ کی رسی کیا ہے, اللہ کی رسی قرآن ہے. تو جو قرآن و حدیث میں باتیں ہیں وہی باتیں اینڈ آف ٹائم میں ہو سکتی ہیں, اس کو آپ نیا نہیں کر سکتے. لیکن جب لاسٹ ٹائم میں نے یہ کیا تھا اینڈ آف ٹائمز, تو مجھے میں نے کہا تھا کہ یہ غالباً آخری ہوگا, اس میں کوئی چیزیں اور ایسی ہیں نہیں جو میں کہہ سکوں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے واقعات ایک تو نئے سامنے آئے, پھر لوگوں نے یہ کہا کہ بہت ساری باتیں آپ نے ڈسکس نہیں کی. تو اس دفعہ جو اینڈ آف ٹائم ہے یہ تمام کا تمام کچھ پرانا اور کچھ نیا یہ دوبارہ کیا ہے میں نے. یعنی پرانی ریکارڈنگ نہیں ہے, یہ بالکل دوبارہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نیوز 1 کی طرف سے اور ایئر ویوز کی طرف سے اور اس میں ہمارے پورے نیٹ ورک کی طرف سے یہ اس کے بعد پھر کتابی شکل میں بھی آ رہا ہے, اور اس کی DVD بھی ہوں گی مارکیٹ میں, تاکہ یہ لوگوں کے پاس ایک محفوظ رہے. فرق کیا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلوں میں اور اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں بھی ایک دو سے بات کر رہا تھا, یہ آخر الزماں یہ جو ٹرانسمیشن بھی ہوگی نا, یہ جو دن میں 2 سے لے کے 7 بجے تک, اس میں بھی ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے, نعت خواں ہوں گے بڑے بڑے, اور بہت کچھ ہوگا, وہ آپ تفصیل بتائیں گے بھی. لیکن میری جو گفتگو زیادہ ہے نا, دیکھیں میں کوئی مولوی عالم دین نہیں ہوں. میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ وضو کے معاملات یا روزے کے بہت سے معاملات, تو اس پہ علماء ہوں گے بات کرنے. لیکن جو میرا سبجیکٹ ہے جس کو میں نے پڑھا ہے کئی سال تک, وہ آخر الزماں ہے. آخر الزماں کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آخری دور جب آئے گا جو کہ تمام احادیث کی کتابوں کے آخر میں باب الفتن ہے. جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں باب الفتن ہے, جس کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں زیادہ. عموماً یہ لوگ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کا شروع کا حصہ پڑھ لیا, درمیان کا پڑھ لیا, کوئی فقہی مسائل پڑھ لیے, کوئی شادی کے حوالے سے مسائل ہیں, کوئی بچوں کے حوالے سے مسائل ہیں, کوئی اور. لیکن وہ جو باب الفتن ہے نا ہر کتاب میں, اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ باب الفتن جو ہے وہ آخری دور کے فتنے ہیں جو پھر قیامت تک لے کے جائیں گے. کوئی وجہ ہوتی ہے یا اس کو سمجھ نہیں. میں دیکھیں نا اس میں مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ رہا ہے اس میں کہ ایک تو میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے پڑھی سائنس, ٹھیک ہے نا, میڈیکل سائنس بھی پڑھی, اور اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھا بوسٹن سے, فلیکچر اسکول سے. تو ایک تو سائنس آپ نے پڑھ لی, پھر اس کے بعد آپ نے کئی سال تک حالات حاضرہ کے اوپر آپ نے بات کی, کرنٹ افیئرس پہ آپ نے بات کی, اور وہ اس طرح بات کی کہ آپ ان علاقوں میں گئے. یعنی یہ جو جنگیں ہونی ہیں, مارکے ہونے ہیں, یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہونے, یہ جن علاقوں میں ہونے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا شام کی طرف.
لیکن وہ شام یہ شام نہیں ہے آج والا سیریا، وہ بلد الشام ہے، وہ کوئی اور شام، اس زمانے کا شام. اسی طرح سے انہوں نے نام لے کے انہوں نے کچھ جگہوں کی طرف اشارہ کیا، جیسے یمن کی طرف اشارہ انہوں نے کیا، یا وہ جس کو خراسان کہا جاتا ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو اب موجود نہیں ہیں، لیکن آنے والے ادوار میں. اچھا، پھر ان کو دوسرا ایڈوانٹیج مجھے یہ ہوا کہ میں نے ان علاقوں کا سفر کیا، یعنی میں وہاں جا کے لوگوں سے ملا. ہمارے پاکستان میں یہ پرابلم رہی ہے کہ یہاں پر زیادہ تر لوگوں نے جو بات کی ہے وہ پاکستان کی کتابیں پڑھ کے کی ہے، لیکن انہوں نے عربی کتابیں نہیں پڑھی، یا عبرانی نہیں پڑھی، یا انگلش میں جو ان علاقوں کے لوگوں نے لکھا ہے وہ نہیں پڑھا، یا وہ اس کا ترجمہ یہاں نہیں ہوا. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں جانے کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یار یہاں مارکا ہونا ہے، تو پھر آپ زیادہ اس کو بہتر انداز میں کرنے کے قابل ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں. مثال کے طور پہ ایک بڑی عام سی بات ہے، مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج اگر موت واقع ہو جائے کسی کے، لوگ کہتے ہیں نا اس کے گھر میں قیامت صغریٰ ہے. قیامت صغریٰ دو قیامتیں کہتے ہیں. ایک تو وہ قیامت جو آخر میں آئے گی، ایک ہوتے انسان کا انتقال ہو گیا، قیامت صغریٰ ہے. تو قیامت صغریٰ ہو گئی تو رات کو لوگ لے گئے اور جا کے دفن کر دیا. تو اب وہ جو مردہ دفن ہے، وہ اس مردے کا اس قیامت کے دن تک وہ کہاں رہے گا، اس کی روح کا کیا بنے گا، وہ اس کا کیا حساب کتاب ہوگا. کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. عالم ارواح کیا ہے. پھر لوگوں نے ایک بڑا سوال کیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں آسمان پہ، وہ واپس آئیں گے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے شب معراج پہ تو ان کی ملاقات تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ بھی تھے، تو وہ سب بھی تھے آسمان پہ، وہ بھی زندہ تھے شب معراج پہ. آپ کہتے ہیں صرف حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، باقی کیوں نہیں واپس آئیں گے، وہ بھی تو زندہ تھے. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات رہ گئے تھے اس وقت. تو وہ میں نے پھر اس اینڈ آف ٹائم میں کور کیے ہیں، اور وہ اتنے امپورٹنٹ بات. اچھا، اور پھر اور بہت ساری باتیں، مطلب مثال کے طور پہ لوگوں نے پھر اسی کے حوالے سے اور سوال اٹھا لیا. مطلب لوگوں کو یہ برزخ کا کنسیپٹ نہیں پتا، یہ برزخ کیا چیز ہے. یعنی اچھا، پھر لوگوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے یہ بہت امپورٹنٹ سوال کیا کہ کیا قیامت ہوگی یا قیامت ہو چکی ہے. کیونکہ جب آپ نے جا کے عذاب ہوتے دیکھا شب معراج پہ، آپ نے دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ سزائیں دی جا رہی ہیں. تو ابھی تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ نے دیکھ لیا؟ آپ نے کیسے دیکھ لیا کہ ابھی تو قیامت ہوئی، ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا؟ تو وہ بڑا مشکل تھا کہ اس کو سائنٹیفک انداز میں اس کو بتاؤں کہ یہ اصل میں یہ مسلک یہ کہہ رہا ہے، یہ اس طرح کہہ رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے. اور پھر لوگوں نے کہا کیا وہ روحیں تھیں جن سے ملاقات ہوئی آسمانوں پہ؟ پھر کرسی کیا چیز ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، کرسی کیا چیز ہے؟ وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے جہاں تک آپ پہنچے تھے؟ تو بہت کچھ ایسا ہے جو رہ گیا تھا درمیان میں. تو میری کوشش یہ وہ اس میں اور جو پچھلے ٹاپک ہے وہ بھی دوبارہ سے وہ بھی دوبارہ کچھ اس میں ایڈیشن، کچھ اس میں نئے سوالات جنہوں نے جنم لیا، اور کچھ یہ کہ پھر جب ٹرانسمیشن یہاں ہوا کرے گی تو پھر ظاہر ہے کہ کالز آئیں گی. میں نے کہا نا کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ باقی جو سوالات آئیں وہ ہمارے ساتھ جو علماء کرام ہیں وہ جواب دیں. ایک اور اہم سوال کہ اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے کیا لوگ لائیو آپ سے کوشچن کر سکیں گے؟ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ٹرانسمیشن کے دوران. بالکل ٹرانسمیشن کے دوران کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چاہیں تو وہ ای میل یا جو بھی سلسلہ ہوگا اس حوالے سے بھی سارے نمبرز وغیرہ آ رہے ہوں گے، کسی کو واٹس ایپ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اس میں یہ وہ بات ہے. میں آپ کو اس میں اور تھوڑی سی بات بتاؤں. دیکھیں ہم لوگ جیسے ہیں نا مسلمان ہیں، ہمارا ایک ہجری سال چل رہا ہے. ہم اگر گریگورین کیلنڈر کو مان رہے ہیں تو یہ 2017 ہے. لیکن جو جیوز ہیں، آرتھوڈاکس جیوز یا جو یہودی ہیں، ان کا ایک خاص تاریخ تک کیلنڈر ختم ہو جاتا ہے. یہ بات لوگوں کو نہیں دیکھیں نہیں ابھی ایک سوال کر سکتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ. یعنی ان کا کیلنڈر نہیں. یعنی میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں نا کہ جیسے میں یہ کہوں کہ آج سے 100 سال کے بعد کیا تاریخ ہوگی، تو آپ کہیں گے آج سے 100 سال کے بعد یہ 2017 ہے تو 3017 ہوگا. لیکن جیوز کے اندر ایک خاص ڈیٹ کے بعد کیلنڈر نہیں ہے. تو انہوں نے جو بھی کچھ کرنا ہے، مثال کے طور پہ انہوں نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، اگر یہ جو کنگ سولومن ٹیمپل ہے تو وہ انہوں نے اس سے پہلے کرنا ہے. یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. یعنی اس کے بعد ڈارکنیس ہے، اس کے بعد کیلنڈر نہیں ہے، ان کا کیلنڈر رکتا ہے ایک جگہ جا کے. تو اس لیے میں یہ جو کمپیریٹو میں کہتا ہوں نا کہ آپ اسلام میں جو بات کی گئی ہے اس کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک آپ دوسرے
الہامی مذاہب کو نہیں سمجھ. میں الہامی مذاہب کی بات کر رہا ہوں, میں وہ دوسرے مذاہب جو ہے نا ان کا ذکر نہیں کر رہا جو کہ صوفیاء کے, میں وہ بات کر رہا ہوں جو اہل کتاب, یعنی مثال کے طور پہ میں بدھ مت کی بات بہت زیادہ نہیں کروں گا, یعنی وہ جو صوفیاء کے مذاہب ہیں یا جو ان کو میں زیادہ نہیں چھیڑ رہا, لیکن جو الہامی مذاہب ہیں یعنی جو کتاب کو فالو کرتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ہم لوگ ہوں, تو ان کے نزدیک جو ہے یہودیوں کے نزدیک کیلنڈر ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ سب سے پرانی قوم ہے. آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, عیسائی تو ہم کرسچن جو ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے خود, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ حضرت عیسیٰ عیسائی نہیں تھے. اچھا, حضرت عیسیٰ یہودی تھے, وہ بنی اسرائیل میں تھے نا, بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے یہ سارے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت دانیال علیہ السلام, یہ سارے یہودی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے. تو عیسائیت تو بہت بعد میں آئی ہے نا, ان کے 70 سال بعد عیسائیت آئی ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے سارے. تو اب بات وہی ہے کہ جب ان اہل جو ماہر اسرائیلیات ہیں ان کے نزدیک اگر ایک خاص ڈیٹ پہ کیلنڈر ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی دن ہی نہیں ہے, کوئی تاریخ ہی نہیں ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو تو اسٹڈی کریں نا کہ وہ کیا, ان کے ذہن میں کیا ہے, ان کے ذہن میں کیا ہے. اور یہ ذرا سا بتا دیں کہ وہ, کیونکہ میں بھی انکوزیٹو ہو رہی ہوں, لوگ بھی ہو رہے ہوں گے کہ ابھی کیلنڈر ان کا کہاں تک پہنچے. نہیں تو یہ تو پھر پروگرام نہیں دیکھیں گے لوگ, اینڈ آف ٹائم کیسے دیکھیں گے اگر یہ میں ابھی بتا دوں. ابھی انکوزیٹونیس آ گئی ہے اصل میں نا یہ. اوکے, اچھا اسی سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ والی ساری باتیں تو آئیں گی اینڈ آف ٹائم میں, اس کے علاوہ یہ کہ قیامت سے پہلے جو ہم کہتے ہیں نشانیاں جو ہوں گی تو وہ بھی اس میں بتائی جائیں گی یا؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو بیان ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا, وہ قیامت کی نشانی تھی. جب نبوت ختم کر دی گئی تو وہ قیامت کی نشانی تھی. تو وہاں سے شروع ہو چکی ہیں قیامت کی نشانیاں, وہاں سے شروع ہو چکی ہیں آلریڈی. اور ہم میرے خیال سے جس دور میں ہے وہ میرے خیال سے پروگرام کے درمیان میں لوگ دیکھیں گے تو خود انڈرسٹینڈ کریں گے, کیونکہ وہاں سے جب نبوت ختم کر دی نا, جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بس اپنا سبق پہنچا دیا سارا. اس زمانے میں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ جو یہودی تھے سارے کے سارے جتنے بھی یہودی تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ یہودی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسائیت بعد میں آ گئی, سینٹ پال اور یہ باقی لوگ سارے. تو جتنے یہودی تھے ان کو انتظار تھا کسی کا کہ کوئی ان کا بادشاہ آئے گا. ایسے ہی نا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے. وہاں جب دربار لگا, آپ لوگوں نے فلموں میں شاید دیکھا ہو, تو وہاں پر باقاعدہ پوچھا رومنز نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا ڈاکو کو, میں ان دونوں میں سے کس کو پھانسی لگاؤں, کس کو سلیب دوں. تو جتنے یہودی تھے انہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو, تو ڈاکو کو چھوڑ دیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ لے گئے تھے. تو وہاں پر جب تباہی آئی, رومنز نے جلا دیا پورا روم اور یہ بھاگے سارے یہودی, تو ان میں سے بہت سے یہودیوں کو تھا کہ وہ بادشاہ ہمارا کہاں آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ یثرب کے پاس کہیں آئے گا جا کے. تو یہودی جو مدینہ کے پاس آ کے آباد ہو گئے تھے نا, ایکچولی وہی یہودی سے وہاں سے بھاگے تھے, وہ انتظار کر رہے تھے, لیکن جب رسول اللہ آئے تو یہ آپ کے باغی ہو گئے. بہت انٹرسٹنگ باتیں اس وقت چل رہی ہیں, اور ڈاکٹر شاہد مسعود جہاں پر موجود ہو وہاں پر دل نہیں کرتا کہ بریک کی جانب جائیں, لیکن ابھی بریک کی جانب جائیں گے, پھر ہم رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے بھی بات کرتے رہیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ کتنی مختلف ہماری ٹرانسمیشن ہوگی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. یا رب ہے بخش دینا, بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا, بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا.
شمس الضحا محمد بدر الدجا محمد یہ نور پاک روشن ہر صبح و شام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا یہ داغ بھی نہ ہوگا مولا تیرے سوا کسی کا کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. اور ہمیں بہت خوبصورت حمد سنائی کامران شیخ سہروردی صاحب نے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ موجود ہوں گے رمضان ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. میری طرف سے السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود بھی ہوں گے. آپ بھی بتائیے گا کچھ ٹرانسمیشن کے حوالے سے. الحمدللہ اس دفعہ پھر برکت رمضان میں یہ ٹرانسمیشن اللہ کے فضل و کرم سے بہت نالجیبل ٹرانسمیشن ہوتی ہے اور بڑے ادب کے ساتھ پورے رمضان الحمدللہ یہاں گزرے ہیں ہمارے پچھلے بھی اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی گزریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس ٹرانسمیشن کی نیوز ون کی پوری ٹیم کو دین و دنیا کی تمام نعمتوں سعادتوں بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور اس چینل کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ. اچھا جب ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی پروگرام شروع کر رہے ہوتے ہیں تو صرف سامنے کے لوگ ہی نہیں بلکہ پیچھے جو کام ہو رہا ہوتا ہے جس میں آپ ٹیکنیکل لے لیں آپ سارا جو ہے جتنا بھی اسٹاف لیں ایک ایک کا نام لے لیں. اگر ڈاکٹر صاحب جائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. خوبصورت سیٹ بنانے والے جب یہ سیٹ بن رہا تھا تو اس وقت میں دیکھ رہی تھی جس محنت سے کام کر رہے تھے سب اتنی کاریگری سے کام ہو رہا تھا بڑے ایفرٹ ہوتے ہیں. میرے خیال سے عمر صاحب کے علاوہ سب نے کام کیا ہے اور نعمان کے علاوہ اور باقی سارے لوگوں نے کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سب نے کیا کام بے انتہا کام کیے اور دن اور رات لیکن محنت ہے نا. عمر صاحب کو تو میں خاص طور پہ دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ وہ جو ہے نا وہ بس ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے میرے لیے. دیکھیں کوئی جب تک وہی بات ہے کہ جب تک اسٹرینتھ نہ ہونا کوئی کام ہو نہیں سکتا. بالکل کام ہو. اور باقی عمر احمد صاحب مجھے برداشت کرنا سب کے لیے اسٹرینتھ ہے. میرا جو کرنٹ افیئر کا پروگرام ہے وہ بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہے اور ٹرانسمیشن تو خیر یہ تو خیر مذہبی ہوگی اور مذہب کے حوالے سے بات ہوگی لیکن بہرحال میں تمام انتظامیہ کا تب جتنے بھی
اور آپ نے کہا نا نام لینا مشکل ہے, اب کافی دن ہے تو انشاءاللہ سب کے نام بھی لیں گے اور سب سے گپ شپ بھی لگے گی. ہم تو چاہیں گے ہمیں پوری لسٹ ملے تو ہم ان سب کے نام لیں انشاءاللہ. لیکن وہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہماری نیوز ون کی پوری ٹیم جن نے اس ٹرانسمیشن کے لیے کام کیا بیہائنڈ, ایون جو انٹرنیز بھی آئے, وہ بچے بھی کام کر رہے, اتنے محنت سے ان سب نے بھی کام کیا, تو ہم کسی کا بھی نام نہ لیں تو وہ جو ہے نا بڑی ناانصافی ہوگی. ایک میری جو ہے نا خواہش ہوگی وہ یہ کہ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاید پتہ نہیں کوئی پورے سرار سا آدمی, کوئی ورچوئل ہے, کوئی واقعی آدمی بھی ہے, یا کوئی خیالی مخلوق ہے. تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ جو ینگسٹرز ہیں خاص طور پہ, جب یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا, یا جو اور بھی یہاں پہ لوگ آئیں گے ساتھ ہمارے, تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا, تو اس سے مجھے تھوڑا سا یہ بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں, ان کے ذہن میں کیا باتیں ہیں, وہ کس طرح سے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا پرابلمز ہیں, کیا پریشان. تو میں خود بھی یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جاؤں گا ان کے ساتھ مل کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے. اور یہ میرے خیال سے میرے لیے ایک بہت موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کہ میں یہاں پہ ان سب کے ساتھ انٹریکٹ کروں, جو میں نہیں کرتا عام طور پہ. یہ بھی ایگزیکٹلی یہ بھی ہوگا, اور انشاءاللہ جو کالز وغیرہ بھی آئیں گی, کالر سے بھی باتیں ہوں گی, وہ بھی, یہ تو لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ایک سلسلہ رہے گا. اچھا, ساتھ میں ہمارے جو سیگمنٹس ہیں وہ بڑے اچھے اور انٹرسٹنگ ہے. اس میں انعامات تو دیے جائیں کیونکہ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے انعامات میں, لیکن انعامات بھی ایسے دیے جائیں کہ جس طرح سوال کر کے. اور جہاز میں نہیں دے سکتا, نہ میں آپ دوزیں دے سکتا ہوں, نہ میں ہیلی کاپٹر دے سکتا ہوں. ہم لوگ یہاں پہ وہ چیزیں دیں گے. میں نے کہا نا یہ اس کو پاکستان کی سب سے چھوٹی ٹرانسمیشن کہہ لیں. ہم یہاں بہت ہی طریقے سے, بہت عزت سے ہم لوگ انشاءاللہ, ہمارے تحفے بھی ہوں گے. سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوگی نا, وہ جو عمرے کے ٹکٹس ہیں انشاءاللہ, وہ مجھے بہت, اور اللہ تعالیٰ ان کے جن کو بھی ملے اللہ تعالیٰ ان کے عمرے قبول فرمائے. کافی ٹکٹس ہیں ہمارے پاس عمرے کے, اور بہت سارے تحائف ہیں. لیکن جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سب مل کے روزہ کھولیں اور آپس میں گپ شپ لیں, وہ اچھا رہتا ہے. بالکل اچھا رہتا ہے, مجھے ایسے کہ میں ایک بڑے ممبر پہ بیٹھوں اور میں بات کروں, نہیں ایسا نہیں. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک بات اور یہاں پہ, اس سے پہلے کہ آپ آگے بات کریں, تنقید بھی بہت ہوتی ہے. یہ جب میں اینڈ آف ٹائم بنایا تھا پہلے بھی, تو اس پہ تنقید بھی ہوئی, بعد میں بھی ہوتی ہے, لوگ نام بھی بگاڑتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن یہ جو دور ابتلا ہے نا, اس کا ایک حصہ ہے اصل میں. یہ جو تنقید ہے نا اور مذاق اڑانا, یہ اس کا حصہ ہے. یعنی اگر یہ نہ ہونا, اگر فرض کریں مذاق نہ اڑایا جائے نا, کوئی بھی آدمی اگر مذہب کی بات کر رہا ہے یا کوئی بھی آدمی اچھی بات کر رہا ہے, اگر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے, یعنی آپ سمجھ لیں اٹس اے پارٹ آف دا اسکرپٹ. یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے کہ اس کا مذاق اڑنا ہے. یہ اسکرپٹ. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ, یہ میرے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں اور میرا بڑا مذاق اڑاتے ہیں, تو یا اللہ کسی طرح ان کا منہ بند کروا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ, یہ تجھ سے زیادہ تو میرے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن میں ان کا منہ نہیں بند کراتا. اب دیکھنا کتنی گہری بات ہے. انہوں نے کہا تجھ سے زیادہ تو میرے خلاف بات کرتے ہیں, مجھے زیادہ برا بھلا کہتے ہیں, تجھے تو کم کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جب دیکھیں قرآن شریف میں سورہ قیامہ ہے, سورہ قاریہ ہے, سورہ اعراف ہے. اب اعراف کا مطلب پتہ نہیں آپ کو علم ہے کہ نہیں. اعراف وہ جگہ ہے جو درمیان میں جو لوگ ہوں گے نا, یعنی جو یہ آگے جا کے میں بتاؤں گا, یعنی جو لوگ درمیان میں ہوں گے جن کا کہ برابر ہو جائیں گے, اچھے اور اچھے ترازو والا بندہ, اچھے برے اعمال جو ہوتا ہے, تو وہ جو, تو اسی طرح سے یعنی اتنا کچھ ہے قرآن میں. لیکن جب آپ تمسخر اڑاتے ہیں تو اصل میں اس بندے کا نہیں اڑا رہے ہوتے. میں کچھ نہیں کہوں گا, ان کے لوگوں کا اپنا اپنا ذہن ہے, لیکن یہ ایک وہ حقیقت ہے جو انسان کی, کہتے ہیں نا ہر وقت اپنے موت کو یاد رکھو, ہر وقت اپنے اس کو یاد رکھیں گے آپ, تو آپ کو عبادت سمجھ میں آئے گی, آپ کو روزہ سمجھ میں آئے گا, آپ ایک چھوٹی سی نیکی کر رہے ہوں گے کسی کے ساتھ, آپ اسے کھانا کھلا رہے ہوں گے. اگر میں کہتا ہوں, آپ یقین کریں گے, میں دل سے بات کہہ رہا ہوں, ہماری اس نشریات میں کوئی ایک آدمی آ کے اگر روزہ کھول کے یا کوئی کسی کو کوئی تحفہ, کوئی کسی کی ذرا سے بھی خوشی ایسی جو وہ دعا کر رہا ہو اللہ سے, اور اس ہمارے وسیلے سے, ہمارے پلیٹ فارم سے وہ قبول ہو جائے, میں سمجھوں گا کہ ہمارا پورا جو مقصد تھا نا وہ پورا ہو گیا. لیکن دیکھیں سچائی کے ساتھ, دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہم جس طرح سے ٹرانسمیشن کریں گے وہ سچائی کے ساتھ تحفے دیے جائیں گے.
कई जगह पे हम वही कहते हैं कि सच्चा सच्चाई के साथ भी नहीं, सच्चाई के अलावा ये तो दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है ना, लेकिन असल बात ये है कि अब लोग भी समझते हैं, अब लोग भी देखें, लोग भी समझते हैं इस बात को, जो मैं बात कह रहा हूँ ना, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि लोग भी इस बात को समझते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मेरी पूरी कोशिश होगी, जहाँ तक मैं कर सका, मैं कोई या हमारी सबकी कोशिश होगी कि हम कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम किसी तरह से किसी न किसी के दर्द का मदावा हम रोज़ कर सकें, 1 2 3 4 लोग 5 लोग जितने भी, सबका तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ, किसी का डायलिसिस हो रहा है, किसी को ज़कात चाहिए, किसी को, यानी लोगों के इतने मसाइल हैं। अब मैं उनको आबदोज़ें दूंगा, मैं उनको हेलीकॉप्टर दूंगा, उनको रोटी नहीं खाने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करें किसी तरह। यानी जिनके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, उनको ये नहीं पता कि साफ पानी नहीं मिल रहा, और नहीं वो तो, और उनके जो मसाइल हैं उनको देखिए ना, हमें अगर अल्लाह ताला ने ये हमें इस जगह पे बिठाया है कि हम ऊपर भी बात कर सकें, किसी से हम उनका मसला बयान कर सकें, शोर कर सकें कि देखें ये क्या हो रहा है, ये डायलिसिस, यहाँ पर इंशाल्लाह बुलवाएंगे बहुत सी शख्सियात को, तो वो जो उनके मसाइल हैं वो मेरे ख्याल से मसाइल हल हम करेंगे रमज़ान में, तो वो ठीक होगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ मेज़ पे खड़ा हो जाऊँ और मैं तोहफे फेंकना शुरू कर दूँ। बिल्कुल, अच्छा, उन लोगों को बुलाया जाएगा जो खिदमत खल्क, बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए ना, वो तो बहुत बड़ा तबका हमारे माशरे का ऐसा है जो, यानी ये मुल्क जो है ये सरकारी इदारों में तो नहीं चल रहा, ये मुल्क जो है ये, मुझे बताएं, ईदी साहब की एम्बुलेंस तो आप निकाल दें, या यहाँ पे जो SIUT या बाकी जो लाहौर में बेशुमार SOS विलेज खुला हुआ है, या और पूरी दुनिया, आप जरा इनको निकाल दें, देखिए आपका माशरा चल इन लोगों की वजह से रहा है, और ये इन्हीं लोगों को, मेरी कोशिश होगी कि इन्हीं लोगों, बाकी तो ये बजट आने वाला है, अरबों रुपया कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन इन लोगों की वजह से ये एम्बुलेंस चला रहा है, कोई डायलिसिस की मशीनें दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है सुबह शाम के, तो लोग अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं काम, और मेरा ख्याल है कि उन लोगों को आगे लाना जरूरी है, और यही वो महीना होता है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि स्कूल्स भी चला रहे हैं, बेसिक चीजें, हेल्थ, स्कूल, एजुकेशन, यतीम खाने, यानी वो जो मेरे ख्याल से सेगमेंट्स भी हैं इसमें, उसमें उनको बुला के, और इंशाल्लाह उनके साथ जो है ना, वो पूरी मेरी ज़ाती कोशिश भी होगी, और नाज़रीन से भी गुजारिश होगी कि वो उनको अल्लाह ने जो भी कुछ दिया है वो उनकी मदद करें ताकि उनके अदारे चलते रहें। बिल्कुल, उलमा कराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाल्लाह, दीन के हवाले से बिल्कुल बहुत सारी बातें जो बहुत सी सोच इंसान के जहन में आती है, और ये महीना, वही हम फिर से एक बात कहेंगे कि ये महीना वो महीना है जिसमें अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर आना, और अगले साल बेहतर होकर आगे अपने आप को दिखाना भी है, ये नहीं कि दोबारा जो है वो पीछे की तरफ चले जाएं। अच्छा, सेगमेंट्स में जो हमारे पास बरकत रमज़ान में होंगे वो और सेगमेंट्स भी हैं, बच्चे जिस तरह हमारे साथ शामिल होंगे, क़िस्सुल अंबिया, और आप जो है बच्चों को सुनाएंगे भी किस्से, बहुत ये खूबसूरत बात है, बच्चों के हवाले से भी हिस्ट्री जानना इस्लाम के हवाले से बेइंतहा ज़रूरी है। असल में जो बात है ना वो ये है कि अंबिया का बहुत, यानी जो रवायती सी किताबें छपी हुई हैं ना हमारे यहाँ, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुस्तनद नहीं हैं, और बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो जिनका लोगों को पता ही नहीं, उनको इल्म ही नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे, ये तो खैर एंड ऑफ टाइम्स का टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। इस बात पर आज तक बहस है कि कितने अंबिया ऐसे हैं जो जिंदा हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा लोग पूछते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में क्या राय है, हज़रत खिज़र क्या पैगंबर थे या नहीं थे, और अगर थे तो वो कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पैगंबर, अगर वो पैगंबर थे तो एक पैगंबर ने दूसरे पैगंबर को कैसे बताया, इल्म कैसे सिखाया, हम ये डिस्कस करें ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर वो पैगंबर थे तो पैगंबर ने पैगंबर को कैसे समझाया, पैगंबर तो मूसा अलैहिस्सलाम तो उस वक्त के ज़हीन तरीन शख्स थे, तो फिर वो कौन थे हज़रत खिज़र, तो इतने सारे सवालात हैं, और अच्छा, ये हमारे भी जहन में आता है हमेशा सवाल, तो चाहेंगे इसको ब्रेक के बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि लोग भी जान सकें। तो हम चाहेंगे भी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, आप भी हमारे साथ ही रहेंगे।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर। और बरकत रमज़ान, जो रमज़ान ट्रांसमिशन न्यूज़ 1 से आप देखेंगे इंशाल्लाह रमज़ान, पहली रमज़ान से इसका तारुफी प्रोग्राम आज हम आपको बता रहे हैं इस ट्रांसमिशन में क्या क्या होगा। साथ साथ एंड ऑफ टाइम, जो आपका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसको दोबारा से डॉक्टर शाहिद मसूद लेकर आ रहे हैं, ट्रांसमिशन में भी मौजूद होंगे, प्रोग्राम भी साथ में होगा। इसके हवाले से अभी हमने ब्रेक से पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जानने की कोशिश की थी, आपने कुछ उनके हवाले से भी बताइएगा। और मज़ीद एक सवाल और कि क़यामत की बात हो रही है, क़यामत आएगी जो बरहक है इंशाअल्लाह, मतलब आना ही तो है क़यामत, लेकिन अल्लाह का वादा है, बिल्कुल अल्लाह का वादा है। और वो शख्स जो मर जाता है, जो उसके लिए तो क़यामत आ गई, तो उसके लिए फिर क़यामत क्या होगी जो इस दुनिया से ऑलरेडी चला जाता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आदमी मरता क्या है, इसकी डेफिनेशन अभी यहाँ पर जाके साइंस खत्म हो जाती है। जितने साइंसदान हैं उनका दिमाग खत्म हो जाता है इस बात पे कि क़यामत से पहले इंसान, यानी पहले तो क़यामत को तो बाद में लेना, इंसान की मौत क्या है, मौत को कैसे डिफाइन करेंगे आप। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले होता था कि जी इसका सांस रुक गया, सांस रुकना मौत है? नहीं, आप उसको वेंटिलेटर पे डाल दें, बंदा जिंदा रहेगा, ऐसे ही है ना। फिर कहते थे इसकी नब्ज बंद हो जाए तो ये मौत है, नब्ज बंद हो जाए तो आप रिससिटेट करते हैं, वो जो शॉक्स देते हैं तो फिर दिल पर चल पड़ता है, इसका मतलब है आपने मुर्दा को जिंदा कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपने मुर्दा को जिंदा कर दिया, जब हॉस्पिटल में आपने कहा कि अच्छा यार इसकी दोबारा वो बीट आ गई, ईसीजी दोबारा आ गई, तो क्या मतलब मुर्दा जिंदा हो गया? या आप कहें कि यार नहीं, इसका ये ब्रेन डेड हो गया, इसका दिमाग मर चुका है, तो फिर वो तो कोमा में है, कोमा में तो है, उसकी बीट भी चल रही है, उसका वो सांस भी ले रहा है, लेकिन वो कोमा में पड़ा हुआ, तो ये भी मौत नहीं है। तो मौत असल में से मौत की डेफिनेशन अपनी जगह साइंस ढूंढ रही है अभी तक साइंस ढूंढ रही है कि मौत का क्या मतलब है। सांस बंद होना मौत नहीं है, मैंने आपको भी बताया, वेंटिलेटर पे डाल दें। दिल का बंद होना मौत नहीं है, दिल का बंद होना मौत होता तो अब तो वो आप जब ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो आप दिल को बाहर निकाल के मशीन पे डाल देते हैं, आपको पता है ना, तो मशीन पे दिल चल रहा होता है सर्जरी, तो इसका मतलब है कि वो नहीं। ब्रेन डेथ में तो पड़ा होता है बंदा कोमा में 15-15, 20-20 साल, फिर आखिर में वो कहते हैं कि हटा दो, खुदा के वास्ते भी वापस नहीं आ सकता। तो मौत की अपनी जगह एक डेफिनेशन है, मौत को डिफाइन साइंस नहीं कर पा रही, तो वो फिर इस बात को कैसे डिफाइन करेंगे कि उस, अच्छा तो मैंने आपसे कहा ना कि अब आपके पास वक्त भी कम है और बीच में सवाल भी बड़े आने। ये असल में कुछ जगह ऐसी है जहाँ साइंस अपने कान पकड़ती है, अपने कान पकड़ती है कुदरत के सामने, अल्लाह के सामने, उसको वो निकल गए जनाब कायनातों की कहकशाओं की आखिरी हदों को ढूंढने, और उनको ये नहीं पता कि अगले लम्हे उनके साथ क्या होना है। और जो आपको बड़ी दरियाफ्त मिलती है ना, इत्तेफाकियत मिलती है, मतलब न्यूटन बैठ के कुछ और सोच रहा है, अचानक सेब गिरा, उसको पता चला ये तो ग्रेविटी है, ये तो कशिश शकल है। या वो फ्लेमिंग कुछ और चीज ढूंढ रहा है और उसको पेंसिलिन मिल गई, एंटीबायोटिक्स निकलाई। ये इत्तेफाकन अल्लाह की रहमत होती है कि आपको कोई चीज मिल जाए, वरना बंदा तो बुनियादी बात नहीं समझता, बुनियादी वो आया क्यों है दुनिया में, उसने कब जाना है, कब मरना है। आखिर में डॉक्टर्स भी, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आपको नजर आएंगे अस्पतालों के अंदर के, जी इस वक्त सूरह यासीन पढ़े, लोग सूरह यासीन पढ़े होते हैं, आपको अपना पता नहीं है, और आप चलेंगे जी वो कहकशां की आखिरी हद में कौन सा सैयारा, कौन सा सितारा, कितने शमसी साल के फासले पे। तो इंसान बुनियादी तौर पे जिसे कहना चाहिए ना कि तभी अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कसम खाते हैं जमाने की कसम। अब जमाने पे भी बहस होगी इस प्रोग्राम की, जमाने से क्या मुराद है, ये घड़ी तो जमाना नहीं है ना, ये तो देखे ना, ये घड़ी जो है, मैं आपके हाथ से घड़ी ले लूं अभी, तो आपके पास क्या वक्त की क्या डेफिनेशन होगी आपके पास? ये घड़ी से पहले आखिर कोई वक्त तो लोग सोचते होंगे ना कि ये वक्त है, तो उस वक्त कोई और तरीका होता होगा वक्त का। तो जब अल्लाह ताला इसीलिए जमाने की कसम खा रहे हैं, तो जमाना जो है उसकी कसम खा के अल्लाह कह रहे हैं कि इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, इट इज बीन डिसाइडेड कि इंसान खसारे में है। अब उस खसारे में रहते हुए इंसान ही सोचता है कि यार मैं तो मर गया तो फिर क्या होगा, तो फिर तो कीड़े खा गए, फिर तो ये खा, फिर ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उसके साथ ही उसके फिर ज़हन में सवालात भी आते हैं कि यही मकसद था, अल्लाह ताला का मकसद क्या ये था कि 1 मिनट के मैं एक इंसान को बनाऊं, इतने साल रखूं और फिर वो मर जाए, उसको जाके कब्र में फेंक के आ जाऊं। तो ये तो एक दरख्त का, एक पत्ते का, एक पत्थर का, एक कीड़े मकोड़े का, एक किसी जानवर का ये भी अंजाम है। तो इंसान को बना के और फिर अशरफुल मखलूकात कहना, फिर पैगंबर भेजना, फिर
حق اور باطل سمجھانا. تو یہ ایک اچھا بات کو کنٹینیو کریں گے. حضرت خضر والا سوال میرے خیال سے بالکل وہ سارے سوال ہیں ٹائم والے آپ اس پروگرام میں نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن آپ وہ بھی کریں گے, لیکن تھوڑا بہت جاننا بھی ضروری ہے, تو جانیں گے تو اور زیادہ انٹرسٹ بھی ہوگا. اور جس طرح ابھی میں بھی انکوزیٹو ہوں, بہت سارے لوگ اور بھی انکوزیٹو ہوں گے. بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد واپس ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں.